तरफ कैफ मस्ती भरा है, मजा खूब रमजान में आ रहा है। रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, माह रमज़ान की बाबरकत साअतों में माह रमज़ान का बड़ा ही प्यारा और दिल नशीन सिलसिला रहमतों के रंग एक बार फिर लेकर हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की बेशुमार बरकतें बहारें हम सबको लूटने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से ही जाहिर है कि रहमतों के रंग, इस प्रोग्राम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रंग, मुख्तलिफ रंग आपको देखने को मिलते हैं। आज हमारे साथ इंशाअल्लाह रहमान कुछ टीम्स होंगी, बहुत प्यारे प्यारे मुकाबले होंगे। आपको पहले भी हमने कई मरतबा बताया कि इंशाअल्लाह रहमान हर सनीचर और इतवार को माह रमज़ान में मदरसतुल मदीना की दो टीम्स के दरमियान कुरानी मालूमात पर एक शानदार मुकाबला आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आज इंशाअल्लाह आपने हमारे साथ रहना है और इसकी बरकतें हासिल करनी है। आइए दुरूद पाक की फजीलत पहले सुन लेते हैं। चुनांचे हम गरीबों के गमगुसार दो आलम के शहनशाह हुजूर जाने आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। एफजीएन चैनल की नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम रहमतों के रंग में आज एक बड़ा ही प्यारा रंग आपको देखने को मिलेगा, और वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मदरसतुल मदीना जो दावत इस्लामी इंडिया का कुरान की तालीम को आम करने वाला बड़ा ही प्यारा, मुनफरिद और शानदार शोबा है, जिसके तहत बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कारी कुरान बनते हैं, हाफिज़ कुरान बनते हैं। तजवीद के साथ और दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान करीम पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बच्चे सीखते हैं। इसी इदारे के मदरसतुल मदीना के कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, जिनके साथ इंशाअल्लाह आज हम बड़ा ही प्यारा और शानदार मुकाबला आपका करवाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने उन बच्चों की जानिब जो आज हमारे साथ शरीक हैं। दो टीम हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो के अंदर आप देख रहे होंगे। एक मेरे सीधे हाथ की जानिब ये टीम ए होगी और मेरे दूसरे हाथ की जानिब ये टीम बी होगी। आइए बढ़ते हैं इनकी जानिब और इनका तारुफ हासिल करते हैं कि बच्चों का नाम क्या है और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, किस मदरसतुल मदीना से ये तशरीफ़ लाए हैं। ये सबसे पहले मैं बढ़ूंगा टीम ए की जानिब। टीम ए में सबसे पहले जो तालिब इल्म है अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद सऊद है। माशाअल्लाह। मैं फैज़ान मदीना से मदरसतुल मदीना फैज़ान मदीना मुंबई में जो चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ये तालीम हासिल करते हैं मोहम्मद सऊद माशाअल्लाह। दूसरे तालिब इल्म। मेरा नाम सैयद बुरहान रज़ा है। मैं फैज़ान मदीना से तालीम हासिल करता हूँ। माशाअल्लाह, सैयद साहब भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। और माशाअल्लाह ये फैज़ान मदीना ही के ये भी तालिब इल्म है। तीसरे तालिब इल्म। मेरा नाम आरिफ अंसारी है और मैं फैज़ान मदीना से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाअल्लाह, आरिफ अंसारी ये भी मदरसतुल मदीना फैज़ान मदीना मुंबई के तालिब इल्म हैं। तो तीनों ही तलबा माशाअल्लाह टीम ए के जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना फैज़ान मदीना मुंबई में जो चलता है यहाँ पर ज़ेर तालीम है। यहाँ पर क्या करते हैं आप? हिफ्ज़ कर रहे हैं, नाजरा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नाजरा। तीनों नाजरा पढ़ रहे हैं? नाजरा। अच्छा माशाअल्लाह, तीनों अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम नाजरा यानी देख कर जो कुरान करीम जो होता है उसको नाजरा कहते हैं, और ज़बानी बगैर देखे जो कुरान करीम यानी जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं उसको हिफ्ज़ कुरान कहा जाता है। तो ये तीनों ही तलबा माशाअल्लाह नाजरा कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं। अब आइए बढ़ते हैं टीम बी की जानिब और इनका तारुफ हासिल करते हैं। जी सबसे पहले आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक वलियानी है। मैं मदरसतुल मदीना से ताल्लुक़ रखता हूँ। कौन सा मदरसतुल मदीना? शिवरी। सिवड़ी से माशाअल्लाह ये तशरीफ़ लाए हैं। दूसरे। मेरा नाम मोहम्मद हसन खान है। मैं रब्बानी मस्जिद से ताल्लुक़ रखता हूँ। सिवड़ी से माशाअल्लाह, ये भी सिवड़ी से हैं। और तीसरे। मेरा नाम अली अजहर सैयद है। मैं मदरसुल मदीना से ताल्लुक़ रखता हूँ। कौन से? अच्छा माशाल्लाह, ये तीनों तलबा सिवड़ी से तशरीफ़ लाए हैं
اور ماشاءاللہ آپ بھی یقیناً پڑھتے ہیں. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ میں حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ ناظرہ. تینوں ناظرہ پڑھتے ہیں. کیا بات ہے، تینوں طرف جو ہے ٹیم برابر برابر کی ہے اور دونوں طرف پلڑا سمجھے کہ برابر ہے. ماشاءاللہ فیضان مدینہ والے جو ہیں وہ بھی ناظرہ کے طالب علم ہیں، اور ادھر سیوڑی کے جو طلباء کرام ہیں وہ بھی الحمدللہ ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. کیا تیاری کے ساتھ آئے ہیں؟ جی. کون جیتے گا آج آپ میں سے؟ میں. اچھا، اور سیوڑی والے آپ بھی جیتیں گے؟ اچھا بھائی، جیت تو ایک ہی کی ہوگی، یا تو فیضان مدینہ والوں کی ہوگی یا سیوڑی والوں کی ہوگی. یہ تو وقت بتائے گا کہ کون سے طلباء کرام آج جیتتے ہیں اور کون سے طلباء کرام پیچھے رہ جاتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ بلا تاخیر ہم اس مقابلے کو شروع کریں گے. آئیے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر جو سیگمنٹ ہوں گے وہ کون کون سے ہوں گے. جی دکھائیے. جی انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام رحمتوں کے رنگ میں بچوں کے درمیان جو مقابلہ ہوگا اس میں 4 سیگمنٹ ہوں گے، اور وہ آپ کی اسکرین پر آپ کو امید ہے نظر آ رہے ہوں گے. پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے تجوید کی دنیا. ماشاءاللہ تجوید کی دنیا ہے. اس میں انشاءاللہ الرحمن ان طلباء کرام سے ہم مدنی قاعدہ جو ان کو پڑھایا جاتا ہے قرآن کریم کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے، درست مخارج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے جو ایک بنیادی قاعدہ ہے مدنی قاعدہ، اس میں سے انشاءاللہ ان سے سوال ہوں گے. دوسرا سیگمنٹ ہے دعائیں سنائیں. انشاءاللہ ان طلباء کرام سے ہم مختلف دعائیں سنیں گے. اور تیسرا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے سفر ہے مگر اکیلے. انشاءاللہ یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور چوتھا ہے جواب دیں مگر دھیان سے. یہ انشاءاللہ ہمارا بزر راؤنڈ ہوگا اور اس میں بھی ہم طلباء کرام سے سوالات کریں گے. آئیے بلا تاخیر اب بڑھتے ہیں طلباء کرام سے سوالات کی جانب، اور انشاءاللہ ان سے ہم سوالات کا آغاز کریں گے. جی طلباء کرام ریڈی ہیں آپ؟ جی. ماشاءاللہ. جی ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اب سیگمنٹ کی جانب. پہلا سیگمنٹ ہمارا جس کا نام ہے تجوید کی دنیا. مدنی قاعدے سے ریلیٹڈ انشاءاللہ سے مختلف سوالات ہوں گے اور ان طلباء کرام سے ہم سوالات کریں گے. اس میں اسکرین پر کچھ آپشن ان کو دکھائے جائیں گے. ایک سوال ہوگا، اس سوال کے جواب میں کچھ 4 آپشن ہوں گے. اس میں سے ایک آپشن ان کو سلیکٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا؟ چلیے پہلا سوال ہے ٹیم اے فیضان مدینہ کے طلباء کرام سے. جی پہلا سوال یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ کیسے پڑھا جائے گا؟ جی حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ کیسے پڑھا جائے گا؟ آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں. آپشن اے کھینچ کر، آپشن بی جھٹکا دے کر، آپشن سی نرمی سے، اور آپشن ڈی ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے؟ آپشن بی ہمیشہ جھٹکا دے کر. اچھا ٹیم فیضان مدینہ والے کہہ رہے ہیں کہ آپشن بی ہے. آئیے دیکھتے ہیں درست جواب کیا ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کی بھی اجازت ہے آپ کو. جی چلیں دوسرا سوال. پہلا سوال اب ٹیم بی سے ہمارا. حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ آپشن ہے آپشن اے 2، آپشن بی 4، آپشن سی 3، اور آپشن ڈی 1. آپشن 3 سی. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے ہیں یہ بھی ہے. الف واو یا. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. انہوں نے بتایا کہ آپشن بی جو ہے سی 3 ہے، الف واو اور یا. اور اس طرح ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. ایک سوال ان سے ہوا ہے ماشاءاللہ، دونوں نے درست جواب دیا. اب بڑھتے ہیں ٹیم اے سے دوسرے سوال کی جانب. سوال ہے حروف مفردات کتنے ہیں؟ آپشن اے 30، آپشن بی 29، آپشن سی 22، اور آپشن ڈی 10. آپشن بی 29. آپشن بی 29. جی کیا کہتے ہیں آپ؟ صحیح صاحب ٹھیک ہے. جی ناظرین ان کا کہنا ہے کہ آپشن بی 29 حروف مفردات ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا جواب پھر سے درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب اب ٹیم بی جو ہے ہماری سیوڑی کی، ان سے انشاءاللہ ہم دوسرا سوال کریں گے. جی توجہ کے ساتھ سننا ہے. حرکات سے کیا مراد ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہوں گے. آپشن اے 2 پیش، آپشن بی 2 زیر، آپشن سی 2 زبر، اور آپشن ڈی زبر زیر اور پیش. یہ 4 آپشن ہیں. حرکات سے کیا مراد ہے اس میں؟ آپشن ڈی. آپشن ڈی کیا؟ زبر زیر پیش.
ماشاء اللہ، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان کا جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی اب آخری سوال اور تیسرا سوال جو ہوگا، دونوں ٹیم سے تین تین سوالات ہوں گے، تیسرا سوال اب ٹیم ایک کی جانب۔ جی سکون سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے جزم، آپشن بی حرکت، آپشن سی مدہ اور آپشن ڈی وقف۔ دوبارہ کہوں، چلیں، سکون سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے جزم، آپشن بی حرکت، آپشن سی مدہ اور آپشن ڈی وقف۔ جزم۔ آپشن اے۔ آپشن اے، ان کا کہنا ہے کہ سکون سے مراد جزم ہے، اور ایسا ہی ہے، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں آخری سوال اب ٹیم بی کی جانب ہم بڑھیں گے انشاءاللہ، ان سے آخری سوال لیتے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ تشدید کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چار آپ کو آپشن دیے جائیں گے۔ پہلا آپشن، تین دندان والی شکل کو، آپشن بی چار دندان والی شکل کو، آپشن سی دو دندان والی شکل کو، اور آپشن ڈی پانچ دندان والی شکل کو۔ آپشن اے۔ آپشن اے، کیا بات ہے، کیا ہے آپشن اے؟ تین دندان والی شکل۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کون سا سبق مدنی قاعدے کا یہ؟ سبق نمبر 13۔ سبق نمبر 13، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ تو یوں الحمدللہ ہماری دونوں ٹیمز نے الحمدللہ تین تین سوالات ان سے کیے گئے، اور تینوں سوالات انہوں نے ماشاءاللہ جواب اس کے درست دیے، اور یوں الحمدللہ اس پہلے سیگمنٹ میں دونوں نے اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا کہتا ہے، دونوں ٹیمز نے کتنے نمبر حاصل کر لیے۔ جی ٹیم اے فیضان مدینہ والے ماشاءاللہ انہوں نے 6 نمبر حاصل کر لیے ہیں، اور ٹیم بی سیوڑی والے انہوں نے بھی 6 نمبر حاصل کر لیے، اور دونوں کا اسکور بالکل برابر چل رہا ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ ابھی تک تو دونوں ٹیم برابر چل رہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کوئی آگے جاتا ہے یا کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، کون آگے جائے گا اور کون پیچھے جائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تو بڑے آگے تیار ہیں دونوں؟ تیاری کیا آپ لوگوں نے؟ جی۔ اچھا آپ نے تیاری کی ہے؟ کیسے خود سے تیاری کی ہے، قاری صاحب سے کی ہے، کیسے کی تیاری آپ نے؟ قاری صاحب نے بھی مدد کی۔ اچھا ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اور آپ لوگوں نے کچھ قاری صاحب سے تیاری نہیں کی؟ ماشاءاللہ دیکھیں جو بھی ہے ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہوتے ہیں نا، استاد صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ان کی محنت، ان کا فیض، ان کی دعائیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ جو یہاں تک ہم پہنچ پاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ جی ناظرین، پہلا سیگمنٹ ہمارا تجوید کی دنیا مکمل ہوا، اور دونوں ہی ٹیمز نے الحمدللہ اچھے نمبر حاصل کیے۔ آپ صرف اس پروگرام کو دلچسپی کے ساتھ نہ دیکھتے ہوئے یہ بھی ساتھ ساتھ آپ ذہن بنائیں کہ اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم تو ہم پڑھتے ہیں، اور جناب مدنی قاعدہ بھی ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے، تو اب مدنی قاعدے کے سوالات کے جو آپ کو جوابات دیے جا رہے ہیں اس کو آپ یاد بھی کریں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں کام بھی آئیں گی۔ چلے بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے دعائیں سنائیں۔ یاد ہے دعائیں آپ کو؟ جی۔ آپ کو بھی یاد ہے؟ جی۔ ٹھیک ہے جناب، پہلی دعا جو ہم ٹیم اے سے لیں گے وہ ہے علم میں اضافے کی دعا سنائیں۔ کون سنائیں گے؟ سنائیے۔ اللہم ربی زدنی علما۔ ماشاء اللہ، ترجمہ سنائیں گے اس کا؟ اے اللہ عز و جل، اے ہمارے رب، ہمیں علم میں اضافہ فرما۔ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم میں اضافہ۔ اللہم ربی زدنی علما، یہ علم میں اضافے کی دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور اس طرح ماشاءاللہ ٹیم اے والوں کا جواب درست ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب، اور ٹیم بی والے سوچ رہے ہیں کہ اب ہم دعا سنا پائیں گے؟ کیا سنا پائیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ تیاری مضبوط ہوگی تو سنا پائیں گے۔ چلیں آپ سے سوال یہ ہے کہ دودھ پینے کی دعا سنائیں۔ جی اللہ اکبر، ٹیم بی والے اب سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ دعا سنائیں نہیں سنائیں۔ ابھی تک تو خوش تھے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب امتحان اصل شروع ہوا۔ نہیں یاد آ رہی؟ جی اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من۔ ترجمہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور اس سے زیادہ عنایت عطا فرما۔
ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، تھوڑا بہت سوچے، تھوڑا سمجھے، رکے، پھر جواب دینے کی کوشش کی، اور شاید، کیا لگتا ہے آپ کو صحیح ہے دعا؟ جی صحیح دعا ہے؟ تو آپ نے سنا ہے کہ نہیں پھر؟ اب یاد آ گئی آپ کو؟ اچھا جناب، یہ کہہ رہے ہیں کہ درست ہیں، اور ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ان کو بھی 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم تیسری دعا کی جانب، جو ہم سنیں گے ٹیم اے سے۔ تیار ہے؟ چلیں، ٹیم اے والوں سے سوال ہے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا سنائیں۔ اللہم انی عفو تحب العفو واعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے جن اور اجنیت سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوبارہ سنائیں مرتبہ دعا۔ اللہم عفو تحب العفو واعف عنی۔ ترجمہ، یہ دعا ہے، جی آپ سنائیں۔ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. یہ دعا ہے یا وہ دعا ہے؟ پکا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی ہے؟ اچھا جناب، انہوں نے دعا سنائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ جی جناب، ابھی تک تو برابر چل رہا ہے، ایک بھی غلطی ٹیم اے نے بھی نہیں کی، ٹیم بی نے بھی ایک بھی غلطی نہیں کی ہے۔ اب دوسری دعا آپ سے سنی جائے گی، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا تو انہوں نے سنائی ہے، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا سنائیں۔ جی، اللہم انی اذہب عنی العزا وعافانی۔ یہی دعا ہے؟ جی پکا؟ ایک بار دوبارہ سوچ لیجیے، جی، دوبارہ سنائیں۔ الحمدللہ الذی اذہب عنی العزا وعافانی۔ اچھا، پہلے آپ نے کچھ اور سنایا تھا؟ نہیں، یہ سنایا تھا؟ جی چلے، ماشاء اللہ نے دعا سنائی، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ تھوڑا سوچا، لیکن ماشاء اللہ ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے، کیا بات ہے۔ اب آخری دعا ٹیم اے والوں سے ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ سنا پاتے ہیں یا نہیں سنا پاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آئینہ دیکھتے وقت کی دعا سنائیں۔ آئینہ دیکھتے وقت کی دعا، آئینہ تو دن میں کئی مرتبہ دیکھتے ہیں، مدرسۃ المدینہ جب جاتے ہوں گے تو امامہ شریف باندھتے وقت بھی دیکھتے ہیں آئینہ۔ اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي. ترجمہ، جی، اے اللہ تو نے میری صورت تو اچھی بنائی، اب میری سیرت بھی اچھی کر دے۔ ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے جناب، ماشاء اللہ، درست جواب دے کر انہوں نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب آخری سوال اس سیگمنٹ کا ہے، ٹیم بی والوں سے، سیوڑی والوں سے۔ تیار ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ سرما لگاتے وقت کی دعا سنائیں۔ سرما لگاتے وقت کی دعا، سرما تو ماشاءاللہ آج لگا کے بھی آئے نا، آپ دکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں، دعا نہیں پڑھی آپ نے؟ جی، ٹائم آپ کا جو ہے وہ کم ہے، سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ کیا بات ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، یہی ہے دعا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہی دعا ہے؟ یہی دعا ہے؟ یہی دعا ہے، کیا بات ہے۔ انہوں نے دعا سنائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان کا جواب غلط ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ دعا ہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، تو یہ اصل دعا ہے، اور اس طرح ہماری ٹیم بی سے پہلی غلطی ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا کہتا ہے، دونوں ٹیموں کے کتنے نمبر ہوئے ہیں۔ جی دکھائیے۔ جی، ٹیم اے نے دوسرے سیگمنٹ میں حاصل کیے 6 نمبر، اور ٹیم بی نے دوسرے سیگمنٹ میں حاصل کیے 4 نمبر، اور اس طرح ٹوٹل اسکور بورڈ اگر ہم دیکھتے ہیں اسکور، تو ٹیم اے کا ہوا ہے 12 اور ٹیم بی کے ہوئے ہیں 10 نمبر، اللہ اکبر۔ 2 نمبر کا فرق ابھی آ چکا ہے، بہرحال کوئی نہیں، ٹیم بی والے ابھی حوصلہ رکھیں انشاءاللہ، ابھی 2 سیگمنٹ اور باقی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے،
سنائیں گے انشاءاللہ آگے؟ آپ بھی سنائیں گے؟ جی جی جناب، 12 اور 10 نمبر ہیں، ابھی 2 نمبر کا ڈیفرنٹ ہے، آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا سیگمنٹ شروع کریں گے، اس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ تیار ہیں؟ جی حضرت۔ اچھا، اس میں کیا ہوگا ناظرین، اس میں ہمارے دونوں طرف کے جو طلباء کرام ہیں نا، ان میں سے ہر طالب علم سے ہم کچھ 5 سوالات کریں گے، جس میں انہیں صحیح یا غلط، ٹھیک ہے، صحیح یا غلط یہ بولنا ہے، اور اس کے بعد 5 سوالات جب مکمل ہوں گے تو ہم بتائیں گے کہ آپ کے کتنے سوال صحیح ہیں اور کتنے سوالات کے جوابات غلط ہیں۔ 5 صحیح ہوں گے تو 5 کے جوابات، تو 5 آپ کو نمبر ملیں گے، اور اگر جتنے غلط ہوتے ہیں تو اتنے نمبر اس میں سے کٹ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں ادھر سے سب سے پہلے ہمارے ایک طالب علم کھڑے ہوں گے، آپ کھڑے ہو جائیں، سعود ادھر ہی کھڑے ہوں، ٹھیک ہے جناب۔ کتنے صحیح ہو رہے ہیں کتنے غلط ہو رہے ہیں آپ اندر دیکھ لیجئے گا نا، ٹھیک ہے؟ ریڈی ہے؟ ماشاءاللہ، تھوڑا آپ آگے آ جاؤ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ پہلا سوال، تیار ہے؟ جی گھبرا تو نہیں رہے؟ نہیں۔ چلیں جناب، ہدایت کی بخشش امیر اہل سنت کی کتاب ہے۔ غلط۔ غلط۔ اعلیٰ حضرت کا نام عبد القادر ہے۔ غلط۔ حاجی علی درگاہ ممبئی میں ہے۔ صحیح۔ قرآن میں 30 پارے ہیں۔ صحیح۔ عید 30 رمضان کو آتی ہے۔ غلط۔ غلط۔ بیٹھے ماشاءاللہ، ان سے 5 سوالات کیے گئے اور 5 میں انہوں نے بعض جگہ غلط کہا، بعض جگہ صحیح کہا۔ اب جو نمبر ہے اس میں صحیح ہے یا غلط ہے آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں، کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کتنے صحیح ہیں؟ سب صحیح ہے۔ ماشاءاللہ ان کے 5 کے 5 صحیح ہو گئے، ان کو 5 نمبر دیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی، اب ٹیم بی سے انشاءاللہ ایک طالب علم ہمارے پاس آئیں گے، مائک لیجیے گا، آپ آ جائیے۔ تیار ہے؟ جی۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال، شوال کو شب برات ہوتی ہے، 15 شوال کو شب برات ہوتی ہے۔ غلط۔ اچھا، قرآن میں اونٹ کا ذکر آیا ہے۔ صحیح۔ قرآن میں صحابی رسول حضرت زید کا نام آیا ہے۔ صحیح۔ سورہ بقرہ 2 پارے سے شروع ہوتی ہے۔ غلط۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں۔ انہوں نے بھی 5 کے جوابات دیے ہیں اور 5 کے 5 جواب درست ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی تیاری ہے دونوں طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ اب ٹیم ایسے ہمارے دوسرے طالب علم انشاءاللہ آئیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے سوالات کے صحیح جوابات دے پاتے ہیں۔ جی آ جائیں۔ جی سید صاحب ریڈی ہیں؟ ماشاءاللہ، تھوڑا سا آگے آ جائیں، ادھر تھوڑا سا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ پہلا سوال آپ سے ہے، قرآن عربی میں نازل ہوا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام ہے۔ صحیح۔ صحیح۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم جمعرات کے دن ہوا، آپ کی پیدائش جمعرات کے دن ہوئی۔ غلط۔ جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ صحیح۔ غوث اعظم کا مزار اجمیر شریف میں ہے۔ غلط۔ غلط۔ تشریف رکھیں۔ 5 سوالات ان سے بھی کیے گئے اور کیا لگتا ہے آپ کو؟ سب صحیح رہے گی۔ سب صحیح ہے؟ صحیح ہے صاحب کو کیا لگتا ہے؟ 5 سوالات ان سے کیے گئے لیکن 5 میں سے 5 جو تھے ان کے 5 کے درست جوابات دے دیے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، اب ٹیم بی کی باری ہے۔ ٹیم بی سے آپ تشریف لائیں، بیچ میں جو طالب علم ہے، اور ان سے کرتے ہیں سوالات، کتنے صحیح دیتے ہیں کتنے غلط دیتے ہیں جوابات، آئیے دیکھتے ہیں۔ تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال آپ سے ہے، حضرت علی کا مزار نجف شریف میں ہے۔ صحیح۔ اچھا، کعبہ شریف مدینہ میں ہے۔ غلط۔ غلط۔ دعوت اسلامی کا انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ دارالمدینہ بھی ہے۔ صحیح۔ صحیح۔ دعوت اسلامی کی مسجد کو فیضان مدینہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ صحیح۔ ہفتے میں 8 دن ہوتے ہیں۔ غلط۔ اچھا بیٹی، 5 سوالات کیے گئے ان سے اور الحمدللہ 5 کے 5 درست جوابات دے دیے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی تیاری کے ساتھ ابھی تک تو دونوں ٹیمیں چل رہی ہیں۔ اللہ پاک نظر بس سے محفوظ فرمائے۔ ٹیم اے کی طرف بڑھیں گے اور آخری ہمارے طالب علم انشاءاللہ آئیں گے اور یہ اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہوگا ٹیم اے سے۔ جی تیار ہیں آپ؟
تھوڑا سا آگے آ جائے. ماشاء اللہ. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. صحیح. غوث پاک کا نام عبد القادر ہے. جلدی جلدی بتانا ہے. غلط. غلط. اجمیر میں امام احمد رضا خان اعلی حضرت کا مزار ہے. غلط. غلط. خواجہ غریب نواز کا مزار راجستھان میں ہے. صحیح. قبر میں 4 سوالات ہوں گے. غلط. غلط. ٹھیک ہے. کتنے لگتا ہے آپ کو صحیح؟ کتنے؟ 5 صحیح؟ 4 4 صحیح ہوئے. جی. اچھا کون سی غلطی کی ہے؟ سیکنڈ والا. سیکنڈ. سیکنڈ کیا تھا؟ غوث پاک کا نام. غوث پاک کا نام عبد الوالی. صحیح تھا. یہ صحیح تھا لیکن انہوں نے غلط بولا تھا. ٹھیک ہے. غوث پاک کا نام عبد القادر ہے صحیح ہے. لیکن انہوں نے غلط بولا جبکہ نام یہ صحیح ہے. تو بہرحال اس طرح ان کی 4 سوالات کے جوابات درست دیے، ان کو 4 نمبر دیے جاتے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں، ابھی اور باقی ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب ٹیم بی سے ہمارے آخری طالب علم تشریف لائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے جوابات درست دیتے ہیں. آپ تیار ہیں؟ جی. چلیں. پہلا سوال، وسائل بخشش امیر اہل سنت کی کتاب ہے. وسائل بخشش امیر اہل سنت کی کتاب ہے. غلط. غلط. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس سلام کو لکھنے والے مولانا حسن رضا خان ہیں. غلط. غلط. حضرت ابوبکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. صحیح. صحیح. سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے. صحیح. صحیح. سورہ اخلاص 20ویں پارے میں ہے. غلط. غلط. بیٹے ماشاءاللہ انہوں نے بھی 5 جوابات درست دینے کی کوشش کی اور دیکھتے ہیں کہ کتنے جوابات درست دیے ہیں. کتنے جوابات درست دیے؟ 4. اچھا ان کی ٹیم والے کہہ رہے ہیں 4. کون سی غلطی ہوئی ہے؟ پہلا. کیا پہلا تھا؟ صحیح تھا. صحیح تھا. کیا؟ سوال. وسائل بخشش امیر اہل سنت کی کتاب ہے، انہوں نے کہا تھا غلط، جبکہ یہ صحیح ہے کہ امیر اہل سنت ہی کی کتاب کا نام ہے وسائل بخشش. خیر کوئی بات نہیں. تو اس طرح انہوں نے بھی آخری سوال کے اندر 4 درست جوابات دے کر حاصل کر لیے ہیں 4 نمبر. ماشاءاللہ. جی بڑھتے ہیں آگے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اب تک کا دونوں ٹیموں کا کیا اسکور ہوا ہے. جی دکھائیے گا. جی دونوں ٹیموں سے آخری سیگمنٹ کے اندر جو ابھی سیکنڈ لاسٹ ہے، دونوں سے ایک غلطی ہوئی. ٹیم اے نے بھی 14 نمبر حاصل کیے اور ٹیم بی نے بھی 14 نمبر حاصل کیے. تو جو ڈیفرنٹ چل رہا تھا 2 نمبر کا ابھی بھی باقی ہے. ٹیم اے کے ٹوٹل نمبر ہوئے ہیں 26 اور ٹیم بی کے ٹوٹل نمبر ہوئے ہیں 24. جی اب ہے آخری سیگمنٹ اور اس کے اندر فیصلہ ہوگا کہ کون سی ٹیم آج جیتی ہے اور کون سی پیچھے رہ جاتی ہے. تیار ہیں آپ؟ جی. ماشاءاللہ. اب ہے ایف جی انسان کے ناظرین ہمارا آخری راؤنڈ جس کا نام ہے بزر راؤنڈ. اور سوچ کر بہت توجہ کے ساتھ دھیان سے یہ کرنا ہوتا ہے. اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیا، جس ٹیم نے بزر دبائی اور جنہوں نے پہلے دبائی اور درست جواب دیا، تو انشاءاللہ ان کو 3 نمبر دیے جائیں گے. ہاں اور اگر جواب غلط دیا تو نمبر نہیں دیے جائیں گے بلکہ 3 نمبر مائنس بھی کر لیے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو بہت سوچ کر سمجھ کر دھیان سے اطمینان کے ساتھ آپ کو بزر دبانی ہے. آئیے دونوں سے ہم بزر چیک کروا لیتے ہیں. دبا کے چیک کریں. اچھا ٹھیک ہے جناب. یہ جو ٹیم اے نے دبائی ہے تو انہوں نے چونکہ پہلے دبائی ہے لہٰذا ان کی بتی چل رہی ہے، اور جنہوں نے بعد میں دبائی ہوگی تو ان کی اس طرح بلر کر رہی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں سامنے. تو جو بعد میں دبائیں گے ہاں ان کی جو نا بلنگ کرے گی، اور جو پہلے دبائیں گے ان کی بتی جلتی رہے گی. اب دیکھتے ہیں دونوں ٹیم میں سے کون پہلے دباتا ہے اور کون درست جواب دیتا ہے. یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا جو فیصلہ کرے گا کہ آج کی ونر کون سی ٹیم ہے، ٹیم اے یا ٹیم بی، اور کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے، ٹیم اے یا ٹیم بی. دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے آخر تک. شروع کریں. جی. توجہ کے ساتھ سننا ہے، اطمینان کے ساتھ سننا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک لفظ سنا اور آگے آپ سن نہیں پائے. اگر آپ نے سوال ادھورا سنا، یہ بھی سن لیجئے ٹھیک ہے، اگر سوال ادھورا سنا تو سوال بھی آپ کو مکمل کرنا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ ریڈی ہے؟ تیار ہیں آپ دونوں؟ جی. جی. ٹھیک ہے. پہلا سوال. کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، اچھا ٹیم اے نے پہلے دبائی ہے
سوال بھی مکمل کریں گے اور جواب بھی دیں گے. کیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتے ہیں؟ اچھا سوال یہ ہے، سوال یہ، جواب جواب؟ یہ ہے جی نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے. سبحان اللہ، ان کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ، ٹیم اے والوں نے پہلے بزر دبائی، سوال بھی ماشاءاللہ مکمل کیا اور جواب بھی درست دیا. ان کو انشاءاللہ 3 پوائنٹ دیے جائیں گے. ٹیم بی والے بھی ریڈی رہیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کرنا ہے جلدی دبائیں، لیکن اتنی جلدی بھی نہ ہو کہ آپ سوال پورا سن بھی نہ پائیں اور آپ کے نمبر مائنس ہو جائیں. ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہے، خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ دب گئے، چلو. جی ٹیم کس نے دبایا؟ ٹیم اے نے دبایا. ٹھیک ہے، خاتم النبیین کے معنی سب سے آخری نبی. خاتم النبیین کے معنی سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. اور اس طرح ماشاءاللہ یہ سوال کا جواب بھی ٹیم اے والوں نے درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی والے کیا بات ہے بیٹا؟ یہ دبا ہی نہیں، دبا ہی نہیں؟ پہلے بجایا تھا. دبا ہے دبا نہیں دبا ہے، دبا. دبا ہے وہ. آپ لوگ کا بلنک کر رہا تھا. جی ٹھیک ہے، آواز نہیں آئی لیکن وہ دب گیا. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو مزید چوکانا رہنا، تھوڑا سا ہاتھ قریب کر لیجئے اس کے. چلیں جناب، ہاں کون دبایا؟ دبائیں، چیک کریں دبا کے. چل دبا نا؟ آپ نے نہیں دبائی؟ نہیں، ہم لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تیسرا سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنتے ہی ہمیں، اور ماشاءاللہ ٹیم بی والوں نے جناب اس وقت جو ہے بزر دبا دی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ سوال بھی مکمل کرنا ہے، جواب بھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نہیں 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 جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. سوال کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے ہمیں جواب درود شریف پڑھنا چاہیے. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے. تھوڑا سا ماشاءاللہ کچھ کور کیا ہے ٹیم بی نے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھ پاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے. جی چوتھا سوال، جی کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا؟ جی جناب، دونوں ٹیموں نے بزر دبانے کی کوشش کی، لیکن ٹیم اے نے ماشاءاللہ پہلے دبا دیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ جواب بھی دے پاتے ہیں یا نہیں. جی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی سایہ نہیں تھا. اچھا، سوال کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی سایہ تھا. جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی سایہ نہیں تھا. سایہ نہیں تھا، جواب بالکل درست ہے. سبحان ماشاءاللہ اللہ. ماشاءاللہ. 4 سوالات ہوئے، کتنے 5 ہوئے؟ 4 ہوئے ہیں. اچھا 5واں سوال. اب ٹیم بی والوں کو تھوڑا سا اور چوکنا رہنا ہے، آخری سوالات ہیں، توجہ کے ساتھ سننا ہے. جی سوال نمبر 5، اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ علم و اختیار کس نے دبایا؟ ٹیم اے نے. اچھا، اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ علم و اختیار کس نبی کو عطا فرمایا؟ اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ علم و اختیار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. آخری سوال ہے، چلیں کر لیتے ہیں. آخری سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس نے؟ جی جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ حضور جواب. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ جواب بھی ان کا درست ہو چکا ہے، اور یوں ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے اپنے اپنے طور پر بہت پیارے پیارے جوابات دیے. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کس ٹیم کے کتنے نمبر ہوئے ہیں. جی دکھائیے گا. ٹیم اے نے بھی ماشاءاللہ جوابات دیے بہت سارے، ٹیم بی نے بھی جوابات دیے ہیں. کس ٹیم نے کتنے جوابات دیے، کس نے کتنے نہیں دیے، ناظرین آپ نے ملاحظہ بھی کیے ہوں گے. کس کے زیادہ نمبر ہیں، کس کے کم نمبر ہیں. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، اور اسکور بورڈ کیا جواب دیتا ہے، کیا بتاتا ہے. جی اس وقت ہمارے سامنے ہے، ٹیم اے نے آخری راؤنڈ میں حاصل کیے 15 نمبر، اور ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 3 نمبر. اللہ اکبر. اس طرح ٹیم اے آج کے مقابلے کی ونر ہوتی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
دونوں ٹیم نے ماشاءاللہ بہت اچھی محنت کی، اچھی تیاری کی. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو کامیاب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو نظر بد سے بچائے. آئیے پروگرام کے آخر میں دونوں ٹیموں کو انشاءاللہ جو ونر ہوئے، جو جیتے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم تحفہ پیش کریں گے. جو ونر ٹیم ہے، ٹیم اے، ان کے لیے تحفہ پیش کیا جائے. کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ. آمین. ماشاءاللہ. آمین آمین ماشاءاللہ. اور ٹیم جو ہماری بی ہے ان کو بھی خالی نہیں بھیجیں گے. ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی، کوشش کی، کافی دنوں سے یہ کوشش کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے. لیکن ظاہر ہے پروگرام جو ہوتا ہے مقابلے کا، اس میں ایک ہی ٹیم کو آگے جانا ہوتا ہے اور ایک ٹیم کو پیچھے رہنا ہی ہوتا ہے. تو کوئی نہیں، پھر موقع ملے گا انشاءاللہ، پھر کوشش کرنی ہے، پھر ہمت کرنی ہے. آئیے آپ بھی آ جائیں، آپ بھی اپنا تحفہ وصول کر لیجیے. جی ٹیم بی کو فرعون کا خواب رسالہ پیش کیا جاتا ہے. آپ بھی آ جائیں بیٹا. ماشاءاللہ بہت ہمت کی آپ نے، بہت کوشش کی، کافی دنوں سے لگے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششیں قبول فرمائے. آمین. چلے ماشاءاللہ. جی ناظرین، تو الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام رحمتوں کے رنگ کا جو پہلا ہمارا سلسلہ تھا، اللہ کی رحمت سے یہ مکمل ہوا. دونوں ٹیم نے ماشاءاللہ بہت محنت کی، بہت کوشش کی، اور آپ نے دیکھا ان کی تیاری بھی اللہ کی رحمت سے بہت مضبوط تھی. لیکن ظاہر ہے کہ ایک ٹیم کو آگے جانا تھا، ایک نے پیچھے رہ جانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ہی کی کے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. دونوں ہی ٹیم والوں کو اللہ پاک حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، اور دین کا مفتی اسلام بنائے. انشاءاللہ کل بھی ہم اس کو لے کر آئیں گے. آئیے اب ہم دوسرے مرحلے کی جانب بڑھیں گے، اور وہ ہوگا ہمارا انشاءاللہ مبلغین کے ساتھ کچھ سیگمنٹ ہوگا، ان کے ساتھ کچھ باتیں ہوں گی. آئیے اس سے پہلے ہم ایک نعت پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں. ان کی رحمت ہے خطا پوش گنہگاروں کی. ان کی رحمت ہے خطا پوش گنہگاروں کی. لاکھ کھوٹ سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں. کھوٹ سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں. اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرہ
سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ ہم بھی سن کر آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ ہم بھی سن کر جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں آپ کو کعبہ مقصود ہی مانو خالد آپ کو کعبہ مقصود ہی مانو خالد آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت جاری ہے رحمتوں کے رنگ پروگرام۔ آپ نے پہلا مرحلہ جو ہمارا تھا ابھی آپ نے دیکھا، بچوں کے درمیان ہم نے کچھ بڑا ہی پیارا اور دلچسپ مقابلہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ایک ٹیم آگے گئی تو ایک ٹیم پیچھے رہ گئی۔ اسی طرح انشاءاللہ کل بھی مقابلہ ہوگا اور بھی آگے یہ مقابلے ہوتے رہیں گے۔ اب اس مقابلے کا جو دوسرا ہمارا حصہ ہے وہ ہے ہمارے مبلغین کے ساتھ کچھ باتیں ہوں گی، کچھ نعتیں بھی ہوں گی اور آپ کی فرمائشیں بھی ہوں گی، اور آپ کی طرف سے جو فرمائشی کلام آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ہمارے نعت خوانوں سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، ہمارے مبلغین سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ اس وقت آپ کو جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے ہمارا 8286252626، اس نمبر پر جا کر آپ ہمیں چاہیں تو وائس کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی اس وائس کو، آپ کی اس فرمائش کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اسی طرح یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی فرمائشی کلام ہمیں آپ بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ آج ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے مہمان اور دعوت اسلامی انڈیا کے ایک اہم ترین ذمہ دار، ہند سطح کے ماشاءاللہ ذمہ دار ہے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب۔ حضرت خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا، اللہ آپ کا آنا، یہ وقت دینا اپنی جناب پاک میں قبول فرمائے۔ آج ایک ٹاپک پر بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور پھر نعتیں بھی انشاءاللہ ہم نعت خوانوں سے سنیں گے۔ حضور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم بندے، وہ عظیم ذوات، وہ عظیم شخصیات کہ جو اس کائنات کی بڑی اہم شخصیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت پاور بھی دیا، بہت قدرت بھی عطا فرمائی، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اللہ والے جو ہیں بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ احادیث کریمہ کے اندر ان کے فضائل بیان کیے گئے، آیات قرآنی کے اندر ان کے فضائل بیان کیے گئے۔ مختلف اقسام ان کی ہوتی ہے، مختلف کام ان کے ہوتے ہیں، بہت عظیم یہ شخصیات ہوتی ہیں۔ کون ہوتے ہیں، ان کے کیا فضائل ہیں، آج انشاءاللہ اس کو سننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ حضرت اس موضوع پر آپ کچھ فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی صلی اللہ محمد علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، جو سلسلہ آپ لے کر کے آ رہے ہیں رحمتوں کے رنگ، ایک تو بڑا ہی اہم سلسلہ ہے، اور ساتھ میں یہ کہ ایف جی این چینل کے ناظرین بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، جی پھر معلومات سے لبریز بھی ہے، پھر بچوں کا مقابلہ بھی آپ نے شامل کیا ہے، بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ نے فرمایا حضرت کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کے اقسام بھی ہیں، ان کی الگ الگ ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کے الگ الگ جو ہے خدمات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں پر اپنا خاص فضل فرمایا ہے ان میں ایک جماعت اولیاء اللہ کی بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کا ذکر فرمایا ہے، اور مقربان بارگاہ الہی، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں تقرب رکھتے ہیں، قربت رکھتے ہیں۔ کہیں ان اولیاءہ الا المتقون فرمایا، سبحان اللہ۔ کہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا، کہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ پھر اور بھی دیگر آیات مبارکہ ہیں جو اولیاء اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں تو ان کی شان اور ان کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ جی احادیث طیبات میں بھی اقسام کا بھی ذکر ہے، اولیاء اللہ کے الگ الگ کام بھی ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان اولیاء کو اپنے بندوں میں مخفی رکھتا ہے، بعض کو ظاہر بھی فرماتا ہے، مگر اکثر وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ ثم اغبر اشعث لو اقسم علی اللہ لابر، کہ بعض اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ پر کسی بات کے لیے قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں پوری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ کے وہ مقبولان بارگاہ ہیں اور جن کے سر پہ اللہ نے تاج ولایت سجایا ہے۔ تو تفسیر خزائن العرفان کے اندر ارشاد یہ بیان ہوا کہ بندہ جن ذرائع سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے پسندیدہ جو ہے نا ذریعہ فرائض ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اولیاء اللہ کی تشریح میں علماء امت نے بیان فرمایا کہ ولایت کسبی چیز نہیں ہے، وہبی چیز کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ محنت کرے، مشقت کرے، اذکار کرے، وظائف کرے، تلاوت کرے، یا کوئی ایسے اعمال جس کے اعمال خیری ہو اور اس کے کرتے رہنے سے یہ تمنا رکھے کہ میں اس کے ذریعے سے ولی بن جاؤں گا، تو یہ کسب کی چیز نہیں ہے، یعنی محنت کرنے سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ وہبی ہے، اللہ جن پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے ان کو اللہ پاک اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر علماء امت نے اس کی تشریح میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا، یعنی اگر اللہ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو جو علم کی ضرورت ہے، ضرورت علم کو کسی دوسرے ذریعے سے، اگر وہ مدرسہ میں نہ بھی گیا ہو، مکتب کی شکل نہ بھی دیکھی ہو، بظاہر جو علوم جو درسیہ جو پڑھائے جاتے ہیں اور جس کو ہم درس نظامی کا نام دیتے ہیں، عالم کورس بھی بولتے ہیں، عالم کورس بھی کہتے ہیں، جی تو کوئی ضروری نہیں کہ بندہ وہ پڑھ کے ہی عالم بنے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے اور جس کو اپنا ولی بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو ضرورت علم کو دوسرے ذریعے سے یعنی وہ بھی ذرائع سے، عطائی ذرائع سے بھی پوری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان یعنی بندہ پہلے صاحب علم ہوتا ہے پھر اللہ کا ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے۔ یعنی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علماء کے حوالے سے تقوی، خشیت، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء بھی فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، تو گویا کہ جو عالم ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں۔ ہر عالم اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو علم تو عطا فرماتا ہے لیکن ولایت نہیں عطا کرتا، اور ہر کسی کو اگر جس کو اللہ ولایت عطا کرتا ہے اس کو علم ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہے جو وہ ولی ہوگا اس کا عالم ہونا ضروری ہے کہ وہ عالم ضرور ہوگا، عالم ضرور ہوگا، اور جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہے لیکن عالم نہ ہو عالم نہ ہو تو وہ
ولی نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح. ظاہر ہے کہ ولی ہونے کے لیے صرف عالم نہیں ہے، عارف بھی ہو. عارف باللہ. عارف بھی ہو. پھر عارف کیسے ہوگا بندہ عالم ہوئے بغیر؟ کیا بات ہے. یعنی اللہ کی معرفت اس کو کیسے حاصل ہوگی، حلال و حرام کی تمیز کیسے حاصل ہوگی، جائز و ناجائز کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟ وہ علم کے ذریعے سے ہی معلوم ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ علم ہی مقام ولایت تک پہنچاتی ہے. سبحان اللہ. اور مقام ولایت کی پہلی سیڑھی کا نام علم ہے، اور حصول علم ہے یا طلب علم ہے یا مقام علم ہے. ماشاء اللہ ماشاء ایک اللہ. چیز. دوسری بات، کتب عقائد میں ولی کی تعریف اس انداز سے بیان کی گئی، جیسے شرح عقائد کے اندر علامہ عمر بن احمد محمود النصفی رحمۃ اللہ تعالی نے جو اس کی تشریح فرمائی وہ یوں فرمائی کہ ولی وہ ہے جو صفات الہی کا ممکنہ حد میں معرفت رکھنے والا ہوں. اللہ کی صفات کا ممکنہ حد تک معرفت رکھتا ہوں، یعنی وہ عارف ہو گیا ہو. سبحان اللہ. پھر طاعتوں پر ہمیشگی اختیار کر، یعنی اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کی اطاعت کرنے والا، اس پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہوں. ایسا نہیں کہ بعض اوقات کرتا ہے بعض اوقات نہیں کرتا، ہر حال میں وہ اللہ کی اطاعت کو مقدم رکھتا ہوں. تو ایسا بندہ اللہ کی جو ہے نا بارگاہ میں ولایت کی منزل کو پاتا ہے. پھر گناہوں سے بچنے والا، لذات اور شہوات میں ڈوبنے سے بچنے والا. ظاہر ہے کہ دنیا ہے تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے لذات بھی ہیں، شہوات بھی ہیں، پھر دنیا کے مختلف مناظر بھی ہیں، رنگینیاں بھی ہیں. ان دنیا میں رہ کر کے دنیا اس کے اندر موجود نہ ہو، وہ دنیا میں موجود ہو لیکن دنیا اس کے اندر موجود نہ ہو. تو پھر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر اپنے معرفت کے دروازے کھولتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس معرفت کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ عارف ہوتا ہے، اور اللہ پاک پھر اسے مقام ولایت بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کیا بات ہے اولیاء کرام کی. ماشاء اللہ. جی حضور، اولیاء اللہ کے اقسام بھی ہیں انشاءاللہ اس کی طرف بھی آتے ہیں، سبحان اقسام کی اللہ. طرف بھی. ماشاءاللہ آپ نے جو بھی تمہیدی گفتگو ماشاءاللہ باندھی ہے اولیاء کرام کے حوالے سے، جو معلومات آپ نے دی ہے ماشاءاللہ، کتنی یہ عظیم شخصیات ہے. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. سبحان اللہ. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. اولیاء کرام کی شان بہت بلند ہے. کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو اولیاء کرام کا دامن تھامے رہیں گے انشاءاللہ، ان کی برکت نصیب ہوں گی. اولیاء کرام کی اقسام کیا ہے اس کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے آئیے ہم ایک سیگمنٹ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ایک ایکٹیویٹی کو شامل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید آپ کو دلچسپی بھی حاصل ہوگی. ہمارے نعت خان سے آپ کلام بھی سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے فرمائش کر سکتے ہیں، اس کو بھی شامل کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ماشاءاللہ 2 نعت خواں موجود ہیں. ہمارے تمیم بھائی ماشاءاللہ، ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں FGN چینل پر، اور دوسرے علی اصغر بھائی ماشاءاللہ، ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں. دونوں بڑے ہی پیارے نعت خواں ہیں، بہت اچھے نعت خواں ہیں. اللہ پاک ان کی آواز میں، ان کے انداز میں، عشق رسول میں، ان کے پڑھنے میں اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے. دونوں نعت خوانوں کے درمیان انشاءاللہ آج ہم ایک مقابلہ کروائیں گے. آپ تیار ہیں؟ کیا بات ہے. ماشاءاللہ. اچھا، مقابلہ کروائیں گے نعت کا. ٹھیک ہے، آپ کا ہی شعبہ جو ہے جس سے آپ وابستہ ہیں. ہم کریں گے یہ کہ آپ دونوں نے یہ کرنا ہے کہ باری باری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا ایک ایک کلام وہ سنانا ہے، اس کا ایک شعر. ٹھیک ہے، طرز میں دیکھتے ہیں کون زیادہ سنا پاتا ہے. طرز میں تو شاید زیادہ ٹائم ہو جائے گا، ایسے سنائیں یا طرز میں سنائیں، چلے جیسے آپ کی مرضی. چلے تمیم بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ سنا پاتے ہیں. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا،
کیا بات ہے جی تمیم بھائی. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. شرح والشمس دہا کرتے ہیں. صحیح ہے جی. چلیں. سوئے لا نظار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکوں مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے. واہ واہ. سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. ماشاء اللہ بہت سارے کلام سنائے ہیں ماشاء اللہ دونوں ٹیم نے، یعنی دونوں اسلامی بھائیوں نے ماشاء اللہ بہت سے سنائے. چونکہ وقت مختصر ہے ورنہ اور بھی سنتے ہیں، بڑا مزہ آ رہا تھا. بہت سارے کلام سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے الحمدللہ پورا ایک نعتیہ دیوان ہے. اگر آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو، اس کا نام ہے حدائق بخشش. مکتبۃ المدینہ سے بھی اس کتاب کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. بڑی ہی پیاری عشق رسول میں اضافہ کرنے والی یہ کتاب ہے. جو بھی کلام پڑھتے ہیں میرے امام کے الحمدللہ دل جھوم اٹھتا ہے، عشق رسول میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو حقیقی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے. دوبارہ بڑھوں گا میں حضرت کی جانب، مولانا صلاح الدین صاحب کی جانب. اور حضرت گفتگو چل رہی تھی اولیاء کرام کے حوالے سے، ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے گفتگو فرمائی، اور جو اولیاء کرام کے اوصاف ہے وہ ذکر فرمائے. اولیاء کرام کی اقسام پر آپ کچھ تبصرہ فرما رہے تھے. ماشاء اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بارگاہ کے قریب ہیں اور امت کے لیے یہ انمول تحفہ ہیں سبحان اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ کے اقسام بھی ہیں، اور جو تمہیدی بات میں عرض کی تھی کہ ان کے الگ الگ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ان کے ذمے الگ الگ کام بھی لگائے ہوئے ہیں اور وہ اس کو انجام بھی دیتے ہیں، باضابطہ اس پر مامور ہیں، اور جب ان کی مدت جب پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ پاک اس کی جگہ پھر دوسرے کو بھی پیدا فرماتا ہے، یعنی یہ سبحان تسلسل جاری رہتا ہے، زبردست، نہیں نظام اس طرح کا بنا ہوا ہے، پورا ایک نظام ہے۔ کیا بات ہے۔ یوں تو اور بھی اقسام کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن دو جو نا قسم اس میں خاص ہے۔ ایک قسم، پہلی قسم یہ ہے کہ تشریعی ولی۔ تشریعی ولی اس ولی کو کہتے ہیں کہ اللہ سے قرب رکھنے والے اولیاء اللہ حضور کی امت میں یوں تو بے شمار ہیں، مگر جہاں 40 مومن جمع ہو جائے اس میں ایک یا اس میں سے دو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، سبحان یہ اللہ، بھی ہے۔ تو یہ تشریعی ولی ہیں، یعنی ہے کہ اللہ پاک کے جہاں صالح بندے جمع ہو جائیں، مومنین کی 40 لوگوں کی جماعت، تو اس میں اللہ پاک کا ایک یا دو بندہ جو ہے نا اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تکوینی ولی وہ کہ جنہیں عالم میں تصرف کا اختیار دیا گیا ہے، سبحان بہت اللہ۔ بڑی بات ہے کہ تصرف کا اختیار دیا گیا، وہ بھی عالم میں، صرف ایک دو معاملے میں نہیں، بعض اوقات ایک دوسرے کی دستگیری کے لیے، مدد کے لیے، پھر کاموں کے لیے، اور اگر ان کو مختلف اوقات میں پکارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تصرف کی وہ برکات اور وہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ وہ عالم میں تصرف کر کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر تشریف بھی لے جاتے ہیں۔ ہاں، سبحان اللہ۔ ان کی مخصوص جماعت ہے، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نجبہ، نقبہ، یہ جماعت اولیاء ہیں اور اقسام اولیاء ہیں۔ یہ تمام قیامت کے ڈر، یعنی جو غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، تو یہ تمام قیامت کے ڈر اور رنج سے یا دنیا کے مضر خوف و غم سے اللہ پاک نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے۔ صحیح۔ مرات المناجی کے اندر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات کی حدیث کی شرح میں ان اقسام کو بیان فرمایا ہے۔ جی۔ پھر علماء کرام نے تکوینی اولیاء کرام کے مختلف تعداد اور ان کے طرق کو بیان کیا ہے، حصول برکت کے لیے ان میں سے الحمدللہ چند کا تذکرہ یہاں پہ کیے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ قطب اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عظیم انسان جو زمانہ بھر میں صرف ایک ہی ہو، اسی کو غوث بھی کہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ یعنی وہ مقام قطبیت پر بھی فائز ہوتے ہیں اور مقام غوثیت پر بھی فائز ہوتے ہیں۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا کرم فرمایا کہ آپ بھی اس منصب علیہ پر فائز تھے۔ جیسا کہ تمہیدی گفتگو میں ایک بات کہی کہ اللہ پاک حصول علم کے ذریعے اور علم کی راہوں کے ذریعے سے ولایت اور ولایت کی جو اعلیٰ ترین منزلیں ہیں، مقام قطبیت ہے، مقام غوثیت ہے، یہ عطا فرماتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، قصیدہ غوثیہ کا شعر ہے کہ درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مولا الموالی، فرماتے ہیں کہ میں علم کے راستے سے مقام قطبیت تک پہنچا، علم سیکھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز کیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو مقام قطبیت ہے تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعلیٰ ترین منزل پر بھی فائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کی تشریح میں علماء نے اور جماعت صلحاء نے، صالحین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے جو منازل ہیں ان پر اسرار کھولتا ہے، رازوں کے پردے اٹھاتا ہے، اور پھر رموز کی وہ باتیں ان پر ظاہر فرماتا ہے جو عام بندوں پہ نہیں ظاہر فرماتا۔ پھر مقام دنا اور دلہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منزل ہے، اس منزل کا فیض بھی ان پہ جاری ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر اس مقام پر ایک ولی پہنچ کر کے ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، یعنی یہ منازل ولایت ہیں۔ تو یہ مقام قطبیت۔ ٹھیک ہے۔ پھر اللہ پاک کا نہایت مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا جو آقا ہوتا ہے وہ مقام قطبیت پر فائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس میں ایک قسم یہ آتی ہے ائمہ،
یعنی ایک تو ہے کہ وہ ائمہ کی اصطلاح جو محدثین کے یہاں ہیں، ائمہ کی اصطلاح جو فقہا کے یہاں ہیں، جیسے ہم ائمہ فقہ کہتے ہیں، ائمہ حدیث کہتے ہیں، یا پھر ائمہ اربعہ سے جو منسوب ہیں، یعنی ائمہ مجتہدین، تمام مجتہدین. تو مقام ولایت میں بھی ائمہ ہوتے ہیں، اچھا، اور ائمہ ان کا کام یہ ہے کہ ہر دور میں صرف دو ہوتے ہیں. ایک کا صفاتی نام عبد الرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہے. سبحان اللہ، یہ دونوں قطب کے وزیر ہوتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور یہی ان کے انتقال کے بعد ان کے خلیفہ ہو کے یہی مقام قطبیت تک پہنچتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی جب غوث کا انتقال ہو جائے، قطب کا انتقال ہو جائے، تو ان کے وزیر میں سے اللہ تبارک و تعالی کسی ایک بندے کو، یعنی عبد الرب اور عبد الملک میں سے، جس پر اپنا خاص تجلی فرماتا ہے، جن کو اپنے لیے، اپنی بارگاہ کے لیے منتخب فرماتا ہے، اپنے کام کے لیے اللہ پاک جن کو چنتا ہے، تو ان دونوں میں سے یہ مختص ہوتے ہیں، یعنی خاص کی جاتے ہیں، اور اللہ پاک انہیں مقام قطبیت عطا کرتا ہے. یہ ہے ائمہ، ائمہ اولیاء میں سے. صحیح. تیسرا ہے اوتاد. یہ ہر دور میں صرف 4 حضرات ہوتے ہیں. اچھا، ان کے ذریعے اللہ پاک مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی حفاظت فرماتا ہے. ان میں سے ہر ایک کی ولایت ایک جہت میں ہوتی ہے، یعنی خاص جہت میں، یعنی خاص جو ہے نا طرف میں ہوتی ہے، کسی خاص جہت میں، کسی خاص جو ہے حصے میں، دائرہ کار میں. جیسے مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے. تو چاروں جو اولیاء کرام ہیں، تو ان چاروں کو 4 حصوں پر منقسم کر کے ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اور یہ اس کو نبھاتے بھی ہیں. ان میں سے ایک کا نام عبد الحی ہے، ایک کا نام عبد العلیم ہے، ایک کا نام عبد القادر ہے، اور ایک کا نام عبد المرید ہے. سبحان اللہ. یہ چاروں اولیاء اللہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام قائم فرمایا ہے، تو اس نظام کی دیکھ ریکھ اور ساتھ ساتھ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے، تو ان کی حفاظت اور نظام الہی کو مزید اس میں جو اللہ نے تصرف کا ان کو اختیار دیا ہے، تو یہ کام وہ انجام دیتے ہیں. صحیح. پھر ایک قسم آتی ہے ابدال. یہ بدلتے رہتے ہیں ہر دور میں. صرف 4 یہ ابدال، یہ ہر دور میں کم و بیش نہیں ہوتے، یہ 7 کے ساتھ ہی رہتے ہیں. 7 ان کی تعداد ہوتی ہے، ان کی تعداد 7 ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اقالیم 7 کی حفاظت کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے. اقالیم 7 ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے تصوف میں، ٹھیک ہے، اور اولیاء اللہ کی جو ہے تاریخ یہ بھی اولیاء کرام کی ایک جماعت ہے. جیسے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی ناگپور، ان کو شہنشاہ 7 اقلیم کہا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام ولایت میں اتنی بڑی منزل پر ان کو فائز فرمایا. تو ان کی حفاظت کی ان کاموں کی ذمہ داری ان کے ذمہ لگائی گئی ہے. ہر بدل کی ایک اقلیم ہوتی ہے جہاں اس کی ولایت کا باضابطہ سکہ بھی چلتا ہے. صحیح. یعنی ان کے جو نا جو فرامین ہیں، ان کے نظام کو جو ہے باضابطہ نافذ کیا جاتا ہے، ان کے جو فرمودات ہیں اس کو رائج الوقت کیا جاتا ہے، ان کو شامل کیا جاتا ہے، اس کو باضابطہ لاگو کر کے، نفاذ کر کے اس پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. باضابطہ ان کے بھی تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تعداد رکھی ہے. ماشاءاللہ. پھر نقبہ، ہر دور میں 12 افراد پر مشتمل یہ جماعت ہوتی ہے. نقبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے نقیب ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور فرامین کے وہ نقیب ہوتے ہیں، یعنی اس کو بیان کرتے ہیں. یہ آسمان کے 12 برجوں میں سے ایک برج کی خاص جو ہے نا خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے. ماشاءاللہ. ان میں سے ہر ایک، یعنی آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 برج قائم فرمائے ہیں. ہر برج کی ایک جو ہے نا وادی یا ایک حصہ یا ایک جو پورا دائرہ کار ہے، اس کو ان 12 میں سے نقبہ کی ایک جماعت میں سے ہر ایک جو نا ان 12 برجوں کو ایک ایک حصے کو سنبھالے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ جماعت نقبہ ہے. یعنی ان کو اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے اختیارات عطا فرمائے دنیا پر، ان کو مطلب اللہ پاک نے قدرت دی ہے. بے شک. کوئی 7 ہیں، ابدال ہیں، قطب ہیں، غوث ہیں، نقبہ ہیں، نجبہ ہیں، رجال الغیب بھی ہے، رجال الغیب بھی ہے، وہ بھی ہے. ماشاءاللہ. یعنی اتنی ساری اولیاء کرام کی اقسام، سبحان اللہ.
یعنی آپ دیکھیں نا، وہ مجھے شعر یاد آیا یہاں پر، چاہیں تو اشاروں سے ہائے اپنے ہائے ہائے، کایا کیا ہی بات۔ پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا یعنی ہوگا۔ ہم نبی پاک سبحان کے اللہ۔ اختیارات پر بات کرتے ہیں جی حضرت حضرت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ پاک نے کمالات دیے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے اختیارات سے نوازا ہے، ان کی بات کرتے ہیں۔ ان کے اختیارات کا عالم تو ہمارے ذہنوں سے وراء الورا ہے، بشک۔ ان کے غلاموں کا عالم یہ ہے، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ۔ بات ہے ہمارے آقا کی اور ان کے غلاموں کی۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام سے وابستہ، ان کے دامنوں سے، دامن کرم سے اللہ میں وابستہ رہنے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ یا تو رب اولیاء کرام کی سیرت بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اولیاء کرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ہمیں قریب کرنے والے، ہمیں گناہوں سے روکنے والے، اور اولیاء کرام کا جو کام ہوتا ہے نا ناظرین، وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنا، اور بعض اوقات پھر اس معاملے میں وہ کرامت بھی دکھاتے ہیں بے حضرت۔ شک۔ تو کرامت کا کیا کانسیپٹ ہے، تھوڑا سا یہ اگر مختصر وقت میں اگر بیان فرما دیں کچھ۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت علامہ مفتی محمد احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی تفسیر نعیمی، پھر اور بھی کئی ساری کتابیں ہیں جیسے میرات المناجی وغیرہ، بہت معروف ہے۔ اور آپ کی کتاب جعل حق، جو احقاق حق اور ابطال باطل میں اپنی ایک مثال رکھتی ہے، سبحان اللہ۔ اور مذاہب باطلہ کی تردید پر اور مذہب صحیحہ کی تصحیح پر اپنی مثال آپ ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں بھی ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ تو فرماتے ہیں کرامت کے حوالے سے اصطلاح شرع میں، یعنی جو شریعت کی جو ٹرم ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کرامت وہ عجیب و غریب چیز جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، خرق عادت بیان کیا گیا، یعنی عادتاً نہیں ہو، ٹھیک ہے، عادت کے خلاف ظاہر ہو، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو چیز نبی کا معجزہ بن سکتی ہے وہ ولی کی کرامت بھی بن سکتی ہے، اچھا، بس فرق یہ ہے کہ جو نبی سے ہوگا وہ معجزہ، اس کو معجزہ کا نام دیتے ہیں، یعنی وہ معجزہ ہے، اور وہ صرف انبیاء کا حصہ ہے۔ صحیح، اور جو کسی صالح مومن سے ہو، مومن ہو، ولی ہو، لیکن وہ صالحیت کے مقام کو بھی جانتا ہو، عالم ہو، ولایت کی منزل اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہو، تو جو صالح مومن سے ظاہر ہو تو وہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ اس معجزے کی جو دلیل نبوت ہو، جیسے وحی اور آیات قرآنیہ، یہ انبیاء کرام کا خاص حصہ ہے، کسی اور کے حصے میں نہیں آتی، یعنی یہ معجزہ صرف انبیاء کے لیے ہے، اور امت کے جو افراد ہوتے ہیں صالح مومن بندے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام ولایت کے ذریعے سے کرامت بھی عطا فرماتا ہے۔ آج کے دور میں ایک المیہ ہے کہ چل پڑا ہے کرامت کیا چیز ہے۔ کرامتوں کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود بالکل ہے۔ صحیح۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف بن برخیہ، ان کا ایک پلک جھپکنے سے پہلے جنت تخت بلقیس کو لے آنا، یہ کرامت ہی ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے قرآن کریم کے اندر۔ پھر دیگر اولیاء، جی حضرت مریم جو ولیاء ہیں، بن موسم کے ان کے سامنے جو ہے پھلوں کا آنا، یہ ایک کرامت ہی تو ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کی جو بارگاہ میں رہنے والے، پھر ان کی ابھی دیگر تفسیر میں اس طرح کی جو ہے بہت درجنوں مثالیں مل جائیں گی کہ اولیاء اللہ سے، یعنی صالح مومن بندے سے، خود صحابہ کرام کی عظیم جماعت سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، صالحین سے، اولیاء امت سے، علماء امت سے کرامتوں کا صدور وقتاً فوقتاً ہوتا رہا ہے۔ امام جلیل مفتی جن و انس، نجم الملت والدین، حضرت علامہ امام عمر بن احمد محمود نصفی، جس کو ہم امام نصفی، اور جن کی کتاب ہماری درسگاہ میں شرح عقائد کے نام سے پڑھائی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کرامات اولیاء کے اندر، اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، ولی کی کرامت خلاف عادت طریقے سے ظاہر ہوتی ہے، مثلا طویل سفر کو کم وقت میں طے کر لینا، سبحان اللہ، یعنی ایک قسم بیان کی گئی کہ جو اولیاء کی کرامات ہوتی ہے، ان کرامات میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ تو بہت سارے اس کے کرامتوں کے اقسام بن جائیں گے، ان میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو طویل سفر ہے، جو بندہ اگر ایک عام بندہ سفر کرے تو ہفتوں میں یا مہینوں میں اس سفر کو کرے گا، لیکن ایک صالح مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تصرف عطا فرماتا ہے کہ وہ میلوں کا سفر وہ منٹوں میں کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے حضرت سیدنا شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ شیطان سے آپ کا جب مقابلہ چل رہا تھا وقت نزا میں، تو بغداد میں آپ کسی ملک کسی جگہ پہ جلوہ افروز ہیں شیخ نجم الدین کبریٰ،
اور آپ نے تصرف فرمایا اپنے مرید کو جب پریشان حال دیکھا تو جب بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ ایک ہے تو اس پہ شیطان رد کر رہا تھا کہ اللہ اگر ایک ہے تو اس کی دلیل کیا ہے. تو 360 دلائل آپ قائم کر چکے تھے. سیدنا شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ محظوظ ہوتے رہے اپنے مرید کے جو ہے اس انداز سے کہ آج شیطان کو مات دے رہا ہے. لیکن دیکھا کہ اب جھانکنے کا وقت ہے, وقت نزا ہے اور پریشانی کی کیفیت ہے. وضو فرما رہے ہیں اور آپ نے تصرف فرمایا اور فرمایا کہ اے فخر الدین کیوں نہیں کہہ دیتے میں بغیر کسی دلیل کو اللہ کو ایک مانتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی اتنی دور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہزاروں میل کا سفر ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا بھی ایک ثبوت ملتا ہے. یوں تو آپ کی سینکڑوں کرامات ہیں, ان میں سے ایک یہ کہ آپ نے یا ساریۃ الجبل, آپ نے کسی موقع سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ساریہ پیچھے مڑ کر دیکھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی ایک جو نا فوج آپ پر حملہ کشی جو کی تیاری کر رہی تھی. تو یہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم کہاں جلوہ افروز ہیں؟ مدینہ پاک میں جلوہ افروز ہیں. اور منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, خلاف عادت اور خلاف جو ہے نا توقع, خلاف وقت بیان کیا آپ نے یہ جملہ. لوگ چونکے یار عمر فاروق اعظم کیا فرما رہی ہے, خلیفۃ المسلمین کے زبان سے کیا جملہ نکلا. تو گویا کہ آپ مدینے میں بیٹھ کر کے وہ جو پہاڑ کی گھاٹی میں جو کچھ ہو رہا تھا آپ اس کو اس جگہ سے بیٹھ کر کے آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں. ملاحظہ فرما رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں آپ, اور رہنمائی بھی فرما رہے ہیں, اور رہنمائی فرما رہے ہیں. کیا بات ہے یار, دیکھیں ناظرین سبحان اللہ, کیا بات ہے اولیاء کرام کی کرامات کی. اور یہ وہ کرامتیں حضرت جو مطلب ہماری کتابوں کے اندر برسوں سے چلتی آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ دی ہے. ایسا نہیں ہے. اولیاء کرام کی کرامت ابھی جو حضرت نے فرمایا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے, حدیث کریمہ سے ثابت ہے, اور اس پر کتابوں کی کتابیں ہمارے پاس شاہد ہے الحمدللہ. بس اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اولیاء کرام کچھ نہیں ہوتے ہیں, اولیاء کرام کوئی چیز نہیں ہے, کرامتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اگر کوئی بندہ مطلقاً ہی کرامت کا انکار کر دے تو گویا کہ وہ قرآن کریم کی ان آیتوں کا جو بھی ذکر کیا ان کا انکار کر رہا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں کرامتوں کا انکار کرنے والے کے حوالے سے فرمایا کہ اولیاء کا انکار یہ گمراہ ضرور ہے. اچھا, یعنی گمراہ ہے وہ شخص. اولیاء کا انکار اور کرامت تو حق ہے, اگر اس کا انکار کرے تو پھر حکم اور آگے چلے جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں اپنی عقلوں کو شریعت کی لگام دینے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ شرح فقہ اکبر کے اندر ہم سب الحمدللہ حنفی ہیں. امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. آپ نے شرح فقہ اکبر, یہ فقہ اکبر کے اندر جو آپ نے عبارت فرمائی ہے تو حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی شرح میں اور دیگر فقہاء نے اس کی شرح میں بیان فرمایا کہ کرامات اولیاء قرآن و سنت سے ثابت ہیں. معتزلہ اور بدعتیوں کے کرامات اولیاء کا انکار کرنے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. یعنی جو لوگ کرامت اولیاء کا انکار کرتے ہیں یا تو وہ بدعتی ہیں, اور بدعتی کا جو سخت کتنا حکم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اہل بدعت ہیں اہل البدعت کلاب اہل النار, جو اہل بدعت ہیں وہ جہنمی کتوں میں سے شامل ہیں. تو آگے فرمایا کہ وہ اگر کرامتوں کا انکار بھی کرے تو وہ تو بد دین ہے, بد مذہب ہے, معتزلہ ہے, بدعتی ہے. وہ انکار کرے تو اس کے انکار سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. الحمدللہ ہم اولیاء کے مست ہیں. سبحان اللہ, ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار. اللہ پاک ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی منہج پر رکھے, اسی طریقے پر رکھے. اگر ہم اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن کو تھامے رہیں گے انشاءاللہ, تو کہیں دائیں بائیں جانے کی حاجت نہیں ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے گفتگو کی, لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کے روزوں کو, تراویح کو, تلاوت قرآن کو, دیگر اذکار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سما ہر طرف کیف و مستی بھرا